माला माल है, उस रियासत में जो है लोग बिजली के लिए तरस रहे हैं। और आप, मैं बाकी तो नहीं, मुझे इल्म, हर जगह यही हालत है, लेकिन जो राजौरी पुंछ की हालत है, बिलखसूस पीर पंचाल की, वहां पे इस वक्त 550 रुपया फ्लैट जो रेट है वो बिजली का एक गरीब आदमी से लिया जा रहा है। जो के को इस वक्त ये होना चाहिए कि कम अज कम जब कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है कभी वोट मांगने के लिए जाती है तो कम अज कम उनको पूछना चाहिए आपका मंशूर क्या है और हमारे मसाइल क्या हैं, और जो हमारी परेशानियां, जो हमारे मसाइल हैं, क्या वो आपके मंशूर में हैं या नहीं है। ये कब तक हम करेंगे इलाकायत के नाम पे, बरादरियों के नाम पे, गुजर पहाड़ी के नाम पे। दुनिया जो है आज बड़ी दूर तक सुन रहे थे कुछ लीडरों को, वो कल तक जिस जमात में होते हैं, कल तक वो कहते हैं कि ये तो सहाबा की जमात है और ये सबसे अफजल जमात है इस रियासत की, और इसको वोट देना जो है वो सवाब के जुमरे में आता है, और दूसरे सारे जो हैं वो ठीक नहीं उतारा भाई, कोई कैंडिडेट नहीं आपके रजौरी पुंछ से। और फिर लोग जो हैं वो कहते हैं जी कि जफर मनाज साहब भी सुरनकोट से हैं और मियां अल्ताफ साहब भी जो हैं उनके भी जो हैं रूट्स कहीं ना कहीं सुरनकोट से हैं। जो पार्टियां अपना लॉन्च करके ना आए, बल्कि मैनिफेस्टो जो हैं और डिमांड्स जो हैं वो पब्लिक से आनी चाहिए कि अगर हम आपको इस सूरत में वोट दे सकते हैं कि आप, ये आपका मैनिफेस्टो होना चाहिए और आप हमसे करो वादा, और ये मैनिफेस्टो जो है इसको पब्लिक करो आप। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। पूरी बात करने से पहले ये ज़रूरी है, आपसे गुजारिश है कि पीर पंचाल स्पीक्स को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। इसी के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर यानी एक्स पे देख रहे हैं तो ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि ये आपकी अपनी आवाज़ है। मेरे साथ जो फ्रेम में जो शख्सियत को आप देख रहे हैं, आप बाखूबी इनसे वाकिफ़ हैं, खासकर पीर पंचाल के लोग। अरशाद काजी साहब हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और तामीर और तरक्की के काम हो या सियासत पे हो, सियासी जो भी एक्टिविटीज़ हों उन पे बारीकी से नज़र रहती है। आज हम खासकर अनंतनाग राजौरी पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से बात करेंगे। अरशाद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। बहुत शुक्रिया। अरशाद साहब, आगाज़ करते हैं। पहाड़ी तबका को एसटी स्टेटस मिला, पहाड़ी लोगों में जोश भी था, जज्बात भी थे। पहाड़ी लीडरशिप की बात करें या आम पहाड़ी की बात करें तो ये कहा जा रहा था कि हम एहसान का बदला एहसान से देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट नहीं उतारा। आप इसको किस तरह से देखते हैं कि पार्टी की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? देखिए, ये तो एक नेशनल पार्टी है, नेचुरली उनका एक अपना डिसिप्लिन है कि वो उन्होंने क्यों नहीं उतारा। और फिर ये भी है कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 550 के करीब सीटें, 545 के करीब, तो वहाँ अगर 2-3 सीटें, ये कोई यूपी की स्टेट तो है नहीं है, यहाँ पे उन्होंने नहीं उतारी, तो अगर 2-3 सीटों पे वो नहीं उतार रहे हैं तो ये उनका एक अपना एक पॉलिसी मैटर है, तो वो उस हवाले से उन्होंने अपना शायद कैंडिडेट नहीं उतारा। जनरल अगर हम बात करेंगे पीर पंचाल के अंदर, अनंतनाग पुंछ राजौरी पे यहाँ बड़े बड़े दिग्गज जो चेहरे पहले सामने आ रहे हैं, जैसे आज़ाद साहब आए, फिर मियाँ साहब हैं, महबूबा जी हैं, और भी अपनी पार्टी के हमारे जफर मनाज साहब हैं। तो एक तवज्जो का मरकज जो है पीर पंचाल और अनंतनाग सीट जो है वो बनी हुई है। क्यों सब पार्टियों की अट्रैक्शन का क्या कारण हो सकता है? देखिए, अट्रैक्शन की वजह ये है कि राजौरी पुंछ जो पीर पंचाल है या कश्मीर है, यहाँ पे बीजेपी को कभी भी पजीराई हासिल नहीं थी और उनकी कोई फुटिंग्स यहाँ पे नहीं थी सियासी तौर पे। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, या जो भी हमारी इलाकाई जमातें हैं यहाँ की, और जिन्होंने बिलखसूस पिछले 60-70 साल से लेके आज तक जो है वक्तन फ़वक्तन वो इक़्तिदार में भी रही हैं, तो ये बेसिकली उन्हीं की नाकामियों का नतीजा है कि आज जो है यहाँ पे पीर पंचाल में और साउथ कश्मीर में आप जो है ना बीजेपी को डिस्कस कर रहे हैं। वहाँ बीजेपी जो है उसकी जो इस वक्त बड़ी फिक्र लाहक है इन तमाम तर सियासी जमातों को, तो जो इन्होंने गुल खिलाए थे, ठीक है ना, तो आज आप देखें कि
نیشنل کانفرنس اتنا لمبا عرصہ اقتدار میں رہی, PDP اقتدار میں رہی, اور آج ہماری اس ریاست میں بچا کچھ بھی نہیں ہے. ریاست ہی نہیں بچی تو اور کیا بچے گا. اب آپ دیکھیں کہ اس وقت ان کے پاس کوئی سیاسی منشور ہونا چاہیے تھا کہ بھئی اب ہم جو ہے اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود جو ہے وہ کن زاویوں پہ کریں گے, بجائے اس کے کہ وہی ایک روایتی جو ہے وہ چورن بیچا جا رہا ہے کہ جناب بھارتیہ جنتا پارٹی, BJP, RSS یہاں پہ آ جائے گی. بھئی ان کے لیے بچا ہوا کیا ہے جسے آپ ڈرا رہے ہو کہ وہ لے کے چلے جائیں گے؟ وہ تو سب کچھ چلا گیا, اور وہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے تھے تو تب وہ آپ سے سارا کچھ لے کے چلے گئے تھے. اب ہمارے یہ بڑے سادہ لوگ ہیں, اور ہماری جموں کشمیر کی یہ جو قوم ہے, حالانکہ یہ قبیلوں میں بٹی ہوئی ہے, علاقوں میں بٹی ہوئی ہے, اور پچھلے 200-250 سال سے یہ بحیثیت قوم کبھی بھی اپنے آپ کو منوا نہ سکی. یہ بدقسمتی ہے. اور اس قوم نے جو لیڈرشپ آج تک, کیونکہ جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسے ان پہ لیڈر بھی مسلط ہوتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کی سادگی کی ہے, یا ان لوگوں کا یہ جو ہماری پولیٹیکل جو ہمارے سیاسی اشرافیہ ہے ان کو نہ سمجھنا جو ہے نا وہ ایک پریشانی کا سبب ہے ان لوگوں کے لیے. کہ ایک عرصے سے جو ہے نا یہ یہاں سے انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہوا تھا, یہاں سے جب یہ دہلی میں جاتے تھے تو یہ دلی والوں کو ڈراتے تھے کہ جب بھی جناب آپ کوئی اس قسم کا فیصلہ لیں گے تو جناب کشمیر میں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی اور وہاں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اور جب دلی سے واپس آتے تو یہاں لوگوں کو ڈراتے تھے کہ جناب بڑا مشکل ہے یہ ہوگا, اور اس طرح کر کے انہوں نے جو ہے نا 60-70 سال اپنے جو ہیں وہ یہ اقتدار سنبھالا. اب اس وقت ان کا یہ چورن بیچنے کا ایک سلسلہ تھا. پچھلے دنوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ الیکشن کی نوٹیفکیشن ہوتی ہے تو پورے جو ہے نا میڈیا میں اور یہ ہر جگہ پہ یہی بات ہو رہی تھی جناب, اور نیشنل کانفرنس اور PDP نے یہ وویلا شروع کیا کہ جناب BJP اور RSS جو ہے وہ آ گئی ہے اور اس سے ہم نے بچانا ہے. تو حالانکہ بچا ہوا کچھ بھی نہیں تھا. اب جب انہوں نے کینڈیڈیٹ ہی نہیں اتارا تو تب یہ اب جو ہے نا وہ اپنی چھاتی پیٹنا شروع ہو گئے ہیں کہ جناب یہ ہماری وجہ سے نہیں آ سکے اور ان کو کینڈیڈیٹ نہیں ملا, اور ہم سے ڈر گئے, اور ہماری سیاسی جو قوت تھی اس سے یہ ڈر گئے. حالانکہ ان سے اگر BJP ڈرتی تو جس دن انہوں نے 370 اور 35A کو ایبروگیٹ کیا تھا اس دن پارلیمنٹ میں یہ 6 کے 6 تھے. آج تو یہ ہارے ہوئے ہیں ممبر پارلیمنٹ, اب تو یہ الیکشن لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں. اس وقت تو یہ تھے وہاں پہ, غلام نبی آزاد صاحب بھی راجیہ سبھا میں تھے, PDP کے 2 ممبر جو ہیں راجیہ سبھا میں تھے, نیشنل کانفرنس کے 3 ممبر پارلیمنٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں موجود تھے. ان کے سامنے جو ہے یہ اس کا جو ہے جنازہ نکالا گیا. تب انہوں نے کیا کر لیا, تب BJP ان سے نہیں ڈری جب یہ اقتدار میں تھے, اور آج جب یہ ابھی الیکشن کے لیے لوگوں سے جو ہے ووٹوں کی بھیک مانگ رہے ہیں اور طرح طرح کی جو ہے وہ شوشے بازیاں اڑا رہے ہیں اور بھیک مانگنے کے چکر میں, تو آج یہ کہتے ہیں کہ ہم سے PDP ڈر گئی, BJP ڈر گئی ہے اور انہوں نے کینڈیڈیٹ جو ہے ہمارے مقابلے میں نہیں اتارا ہے. بنیادی طور یہ ہے کہ میرا ماننا ہے کہ اس وقت یہ جو خاص کر آپ ساؤتھ کشمیر کی جو کانسٹیچوئنسی پیر پنچال اور یہ اننت ناگ, کلگام اور شوپیاں والی ہے, مجھے لگتا ہے یہاں پہ کافی سارا جو ہے نا فریش ووٹرز ہیں جنہوں نے میرا خیال 30-40 سال سے کبھی ووٹ بھی نہیں ڈالا, ٹھیک ہے, اور ان کے دل میں کیا چل رہا ہے. اور میرا یہ ماننا ہے کہ جیسے آپ دیکھیں کہ جب یہ ایبروگیشن کی بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا تھا, کیونکہ انہوں نے 60-70 سال سے جو ہے اس کو بڑا مقدس کتاب کی شکل میں ایک آسمانی صحیفہ مان کے چل رہے تھے 370 اور 35A کو, اور یہ ہمیشہ ڈرا رہے تھے ان کو کہ جناب وہاں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, بس کہ جب بھی ہمارے ساتھ کچھ اس قسم کا ہوا تو لوگ ہمارے ساتھ نکل آئیں گے. تو آپ نے دیکھا کہ جب ان کو اٹھا کے انہوں نے اندر ڈالا تو لوگوں میں کہیں نہ کہیں ایک جو ہے اندر ہی اندر سے یعنی صدمہ بھی تھا اور خوشی بھی یہ تھی کہ یہ سارے اندر گئے ہیں. ایک بچہ بھی جو ہے نا پوری ریاست سے کوئی ان کو بچانے کے لیے باہر نہیں آیا, اور پھر مجبوراً جب ان کی داڑھی اور مونچھیں جو ہیں بڑھ گئی اور پھر انہوں نے پرسنل بانڈ دے کے یہ وہاں سے باہر نکلے. اور یہاں
ان کی جو ہے نا وہ اوقات جو ہے وہ پوری قوم کو پتہ چل گئی کہ یہ کیا کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ کہیں نہ کہیں جو ہے نا ان کو جو سزا ملی ہوئی ہے پچھلے 5 سال سے یہ اقتدار سے باہر ہیں. جیسے مچھلی جو ہے وہ پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، یہ لوگ اقتدار کے بغیر نہیں رہ سکتے کیونکہ یہ ان کو اقتدار کا ہوس ہے، یہ اقتدار کے اس کے پجاری ہیں. تو یہ جو تکلیف ہے نا ان کو، تو اس سے عام آدمی جو ہے نا جن کے ساتھ انہوں نے 60-70 سال زیادتیاں کی ہیں وہ کہیں نہ کہیں خوش ہے. اور آج بی جے پی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہاں پہ بی جے پی کا کوئی نام نہیں لیتا تھا، لیکن آج اگر لوگ کہہ رہے ہیں نا کسی بھی طبقے کے ہوں، وہ گجر بکروال ہوں، پہاڑی ہوں، کشمیری ہوں، ساؤتھ کشمیر کے لوگ ہوں، وہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بی جے پی کو ووٹ دے رہے ہیں تو وہ ان کو سزا دلانے کے لیے ہی ووٹ دلوا رہے ہیں. ان کو وہ ووٹ کے ذریعے سے سزا دلوانا چاہتے ہیں، اور وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ بی جے پی کو اگر ووٹ دیں گے تو وہ اس کا مطلب یہی ہوا کہ ان کے اعمال کی سزا لوگ ان کو دینے جا رہے ہیں. ادروائز ان کی کوئی فوٹنگ نہیں تھی یہاں پہ. اور اب جو یہ چھاتی پیٹ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لوگ کافی اویئر ہیں، اور تمام جو ہمارا پڑھا لکھا، بدقسمتی یہاں پہ یہ آ جاتی ہے کہ جب آپ پیر پنچال کو ڈسکس کرتے ہیں تو وہاں پھر جو ایک قبائلی قسم کا جو کلچر ہے، نیشنل کانفرنس کے پاس کچھ نہیں بچا تھا، انہوں نے ایک جو ہے گجر لیڈر کو وہاں پہ میدان میں اتار دیا. اسی طرح مان لو اپنی پارٹی نے ایک پہاڑی امیدوار کو وہاں پہ اتار دیا. تو راجوری پونچھ کا ہمیشہ سے یہی رہتا ہے کہ گجر پہاڑی کے نام پہ جو ہے وہ کینڈیڈیٹس کو ہمیشہ اتارا جاتا ہے. اب ان پارٹیوں کے پاس کوئی منشور نہیں ہے. اور آپ دیکھیں اس وقت اگر ان کے مینیفیسٹو کی بات کریں، کیونکہ اگر ہمارے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ سیاسی شعور دے، ورنہ اگر 200-250 سال سے ان کے ساتھ استقصال ہوتا رہا ہے تو آگے 250 سال بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ کہیں سرخرو ہوں گے یا ان کے مصائب، ان کی مشکلات جو ہیں کم ہوں گی. تو یہ سیاسی شعور کی میں سمجھتا ہوں کمی ہے. اس وقت کوئی منشور نہیں ہے کسی پارٹی کا. ٹھیک ہے، رجوری پونچھ میں صرف چل رہا ہے گجر پارٹی، اور کشمیر میں جو لوگ ہیں وہ اگر کہیں بی جے پی کو ووٹ کر رہے ہیں تو وہ یہاں کی مقامی جماعتوں کو سبق دے رہے ہیں کہ آپ نے جو کیا تھا، آپ بی جے پی کی وسادت سے ہم آپ کو جو ہے سزا میں پھر سے مبتلا کریں گے، ہم ان کو دے دیں گے، آپ کو نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ آج اس قسم کے مسائل ہیں کہ جو ریاست جو ہے وہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، اس ریاست میں جو ہے لوگ بجلی کے لیے ترس رہے ہیں. اور میں باقی تو نہیں مجھے علم، ہر جگہ یہی حالت ہے، لیکن جو راجوری پونچھ کی حالت ہے بالخصوص پیر پنچال کی، وہاں پہ اس وقت 550 روپیہ فلیٹ جو ریٹ ہے وہ بجلی کا ایک غریب آدمی سے لیا جا رہا ہے جو کم از کم ایفرٹ نہیں کر سکتا کہ وہ 550 روپیہ دے گا. اور اس جو پاور کی جو کٹوتی ہے وہ اس کی یہ کنڈیشن ہے کہ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے ان لوگوں کو بجلی ہوتی ہے، اور اس کے بعد ان سے فلیٹ ریٹ جو ہے وہ ان کو لوٹا جا رہا ہے 2 ہاتھ سے. اب کوئی بھی ان میں سے کوئی ممبر پارلیمنٹ یہ جو بننے جا رہے ہیں، یہ پارلیمنٹ میں کیا کریں گے؟ یہاں پہ جو مقامی لیڈرشپ ہے، جو سیاسی لوگ ہیں، کم از کم ان کو لقوا تو ہوا نہیں ہے، وہ بات کر سکتے ہیں. اگر ان کو عوامی مدعوں پہ بات کرنی ہو یا عوام کے مصائب کو کم کرنے کے لیے یا عوام کے حقوق کی بات کرنی ہو، تو کم از کم یہ ایک بڑا یعنی اس وقت ایک کنسرن ہے بجلی کا، خاص کر کے کہ بھائی لوگوں کو جو ہے اس وقت پی ڈی سی ایل کی طرف سے جو ہے لوٹا جا رہا ہے، اور لوگ ہر جگہ جو ہیں وہ سڑکوں پہ ہیں، رو رہے ہیں، ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، کوئی نہیں مان رہا. اور پھر اتنی جو ایک رچ سٹیٹ ہو پاور کے لحاظ سے، جس کا پاور پورے جو ہے وہ ناردرن اور ساؤتھرن سائڈ میں انڈیا میں جا رہا ہے، تو وہاں پہ لوگ جو ہے ایک بلب کو ترس رہے ہیں، اور پھر وہ بھی نہ چلے اور ان کو جو ہے وہ 500-550 روپیہ پر منتھ جو ہے غریب آدمی کو یہی بینیفٹ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا. اور ان لوگوں نے، ان کے پاس کوئی مدعا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں آج ان لوگوں کا کیونکہ یہ روز ازل سے جب سے یہ یہاں پہ ہیں یہ پارٹیاں، تب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پانی، بجلی اور سڑک کی بات کرنے والے لوگ ہیں، اس سے زیادہ ہمارا کوئی سیاسی شعور ہے ہی نہیں ہے. اس کا انہوں نے اعتراف جو ہے بارہا کیا ہے کہ ہمارے یہی 3 ٹاسک ہیں. تو آج ان کا مدعا یہ ہونا چاہیے تھا کہ کم از کم جموں میں بھی اور کشمیر میں بھی ایک پروجیکٹ جو ہے وہ واپس لینا چاہیے تھا NHPC سے. اس پارٹی کو لوگوں کو ووٹ کرنا چاہیے تھا
جس سے یہ ڈیمانڈ ہونی چاہیے تھی کہ ہمیں ایک پروجیکٹ ہمارا واپس کر دو کہ ہم کم از کم جو ہے نا بجلی جو ہے اپنی، یعنی اتنے اثاثے ہیں بجلی کے ہمارے پاس کہ ہم جو ہے نا یہاں پہ یعنی فری بجلی ہمارے لوگوں کو مل سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو بجائے اس کے کہ جناب اس وقت آپ پاور کرائسس جو ہے وہ رجوری پونچھ میں دے سکتے ہیں، اور پھر اس پہ یہ کہ جناب لوگوں کو دو ہاتھ سے لوٹا جا رہا ہے، کوئی بھی بندہ بات نہیں کر رہا ہے. تو سیاست مدعو کی ہونی چاہیے تھی نا. آج پڑھے لکھے لوگ ہیں پیر پنچال کے، اور نوجوان طبقے سے میں یہ کہوں گا کہ آپ جذبات میں آ کے جو ہے نا یہ جو ہے نا آپ دیکھو جی، جو لوگ اس وقت نیشنل کانفرنس یا پی ڈی پی کے ساتھ پڑھے لکھے لوگ، ان کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ جو لوگ بی جے پی کے سپورٹر ہیں ان کو جو ہے بالکل جہنمی قرار دے رہے ہیں. بھائی آپ ان کو جہنمی قرار دے رہے ہو، آپ جنت میں کہاں سے جاؤ گے؟ انہوں نے جو ہے سیاسی بیعت حضرت عمر سے لی ہوئی ہے. یہ جو پی ڈی پی میں ہے، جو نیشنل کانفرنس میں، کچھ نہیں ہے، یہ بھی ویسے ہی ہیں وہ بھی ویسے ہی ہیں، اور یہ پانچوں سوار دلی سے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کا، ٹھیک ہے. تو نوجوان طبقے کو اس وقت یہ ہونا چاہیے کہ کم از کم جب کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے کبھی ووٹ مانگنے کے لیے جاتی ہے تو کم از کم ان کو پوچھنا چاہیے آپ کا منشور کیا ہے اور ہمارے مسائل کیا ہیں، اور جو ہماری پریشانیاں، جو ہمارے مسائل ہیں، کیا وہ آپ کے منشور میں ہیں یا نہیں ہیں. یہ کب تک ہم کریں گے علاقائیت کے نام پہ، برادریوں کے نام پہ، گجر پہاڑی کے نام پہ؟ دنیا جو ہے آج بڑی دور تک چلی گئی ہے، ٹھیک ہے. تو ہم کب بالغ ہوں گے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہمیشہ رہے گا ہمارے لوگوں کے لیے. اور یہ بغیر کسی مقصد اور بغیر کسی منشور کے آ کے ہمارا ووٹ لے کے چلے جاتے ہیں، اور پھر عصبیت پھیلاتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں. اور 5 سال، اور جن لوگوں سے ماضی میں کچھ نہیں ہو سکا ان سے آپ کیا توقعات رکھیں گے؟ مان لو وہ پارلیمنٹ میں تھے تو ایبروگیشن ہو گئی، کچھ نہیں بول سکے، کچھ نہیں کیا، اور اتنے بے غیرت ہیں کہ کم از کم ان کو اس وقت جو ہے نا اگر کوئی کریکٹر دکھانا تھا قوم کو، ریزائن کر دیتے یہ سارے لوگ کہ بھائی جس ہوش میں ہماری بات نہیں سنی گئی. یہ اقتدار کے لالچی لوگ ہیں، ان کو آپ آج سے نہیں اور 100 سال کے لیے ان کی نسلوں کو، ان کے گھر والوں کا جو پولیٹیکل کیریئر ہے اس کو آپ سیکیور کر دو، ان کو بنا دو، ان کو بیچتے رہو، لیکن آپ کو اس کا جو ہے نا کبھی بھی کوئی بھی جو ہے وہ استفادہ جو ہے وہ لوگ نہیں اٹھا سکیں گے. اور یہ بڑے بے فیض قسم کے لوگ ہیں، اور ان سے کسی قسم کی توقعات رکھنا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ابس ہے. یہ ہمارے لیے ایک سوالیہ نشان ہمیشہ رہے گا، چاہے اس میں سے کوئی بھی جیت جائے ان میں سے. میں ظفر صاحب کے مناز صاحب کے حوالے سے بھی بات کروں گا. اس سے پہلے میں جاننا چاہوں گا، یہ ہمارے جو لیڈر حضرات ہیں جب ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں جاتے ہیں، وہ چاہے کسی بھی پارٹی کا ہو، تو وہ پہلی پارٹی ان کے لیے کیوں خراب ہو جاتی ہے؟ بنیادی طور یہ ہے کہ یہ ان پارٹیوں کا کوئی دستور تو ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، نہ ہی ان کا کوئی نصب العین ہوتا ہے. یہ صرف اقتدار کے چکر میں یہ لوگ ہوتے ہیں. مان لو کل پرسوں ہم سن رہے تھے کچھ لیڈروں کو، وہ کل تک جس جماعت میں ہوتے ہیں کل تک وہ کہتے ہیں کہ یہ تو صحابہ کی جماعت ہے اور یہ سب سے افضل جماعت ہے اس ریاست کی، اور اس کو ووٹ دینا جو ہے وہ ثواب کے زمرے میں آتا ہے، اور دوسرے سارے جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. لیکن جب وہ وہاں سے ایگزٹ لیتے ہیں، اب ایگزٹ بھی وہ جو ہے نا مفاد کی خاطر ہی لیتے ہیں، 50 60 سال جو لوگ جس جماعت میں رہے، لیکن جب وہاں سے نکلتے ہیں تو اس کی تشبیہ جو ہے وہ بی جے پی اور آر ایس ایس کے ساتھ دیتے ہیں کہ جناب اس سے تو وہ بہتر ہے، ٹھیک ہے نا. تو کم از کم بہرحال یہ ان لوگوں کا جو ہے میں سمجھتا ہوں دیوالیہ پن ہے کہ یہ اس قسم کی بہکی باتیں کرتے ہیں، اور جہاں پہ ان کے اقتدار جو ہے وہ ان کا جو پولیٹیکل کیریئر ہے وہ سیکیور نہیں ہے، ان کے خاندانوں کا پولیٹیکل کیریئر جس جماعت میں سیکیور نہیں ہے، وہاں سے یہ ایگزٹ لیتے ہیں، اور پھر طرح طرح کے جو ہیں وہ بہتان تراشیاں. جب آپ اس کے اندر ہو، آپ کا کیا کردار تھا؟ آپ اپنی لیڈرشپ کے ساتھ جو ہے کس قسم کی باتیں کر رہے تھے؟ کس قسم کے آپ نے مطالبات کیے کبھی؟ ٹھیک ہے، کچھ نہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں ان کا ذہنی ایک دیوالیہ پن ہے، اور کچھ نہیں ہے اس کے بغیر. اشاد صاحب، اپنی پارٹی کے حوالے سے میں بات کروں گا. اپنی پارٹی پہلی بار جب سے پارٹی بنی ہے، رجسٹرڈ ہونے کے بعد پہلی بار کسی چناؤ میں، انتخابات میں حصہ لے رہی ہے. جیسا کہ آپ نے پہلے کہا، پونچھ راجوری اننت ناگ سیٹ پہ ابھی بھی وہی گجر اور پہاڑی کھیل کھیلا جا رہا ہے. نیشنل کانفرنس نے گجر کینڈیڈیٹ اتارا، اپنی پارٹی نے پہاڑی کینڈیڈیٹ اتارا.
اگر ہم یہ سمجھنا چاہیں گے کہ ظفر مناز صاحب جو اپنی پارٹی کے لوک سبھا کے کینڈیڈیٹ ہیں راجوری اننت ناگ سیٹ پہ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی شخصیت یا ان کی ایکسیپٹنس جو ہے وہ کتنی ہوگی پیر پنچال کے اندر؟ دیکھیے میں ان سے ایک دو بار میری ملاقات ہوئی ہے، اتنا زیادہ کوئی قریبی میں ان کو جانتا بھی نہیں ہوں، اور نہ ان کی جماعت کے بارے میں اتنا جانتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک نوزائیدہ جماعت ہے، اور ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں مان لو وہ ایک فریش ریکروٹمنٹ کے ذریعے آئے ہیں، اور یہ تھوڑے سینئر ہو گئے ہیں جو پہلے ہیں، یہ سارے ایک ہی جگہ سے ہیں اور ان کا جو بیس ہے وہ ایک ہی ہے۔ تو اب ایکسیپٹنس کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو اگر آپ اس پارٹیکولر کانسٹیچوئنسی کی بات کرتے ہیں تو اس میں جتنے بھی جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ ساؤتھ کشمیر یا کشمیر بیسڈ ہیں۔ رجوری پونچھ میں یا تو اس معیار کا کوئی بندہ ہی نہیں رہا، یہ ہمارے لیڈروں کے لیے بھی جو لوگ سفید سلوار قمیض میں اور اچکن میں گھومتے ہیں، ان کے سیاسی جو تدبر ہے اس پہ بھی ایک سوال ہے کہ بھائی وہ لوگ کیوں جو اپنا وقت برباد کرتے ہیں اور کیوں یہ اچکن پہن کے گھومتے ہیں، کہ آپ 7-8 لاکھ ووٹ کے مالک ہیں لیکن آپ کے پاس ایک بھی کینڈیڈیٹ نہیں ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں بی جے پی نے اتارا، باقی کس والے نے اتارا بھائی؟ کوئی کینڈیڈیٹ نہیں آپ کے رجوری پونچھ سے۔ اور پھر لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ظفر مناز صاحب بھی سرن کوٹ سے ہیں، اور میاں الطاف صاحب بھی جو ہیں ان کے بھی جو ہیں روٹس کہیں نہ کہیں سرن کوٹ سے ہیں، حالانکہ وہ پچھلے 100-150 سال سے یہاں سے چلے گئے، ان کا راشن کارڈ بھی کٹ گیا ہے، وہ بھی پیر پنچال میں نہیں ہے، وہ بھی کشمیر سے راشن لیتے ہیں اس پہ، یا وہاں کے وہ ڈومیسائل ہیں، یا وہاں کے ظفر صاحب کا ہے بھی؟ ظفر صاحب کے ریلیشن وغیرہ ہیں، لیکن یعنی وہ رہتے تو شپیاں میں، ادھر کا تو نہیں ہے کوئی۔ جہاں تک رہا ان کی ذات کا مسئلہ، تو ان کی ذات پہ تو میں کچھ نہیں کہوں گا کہ وہ کیا ہے۔ اب ایکسیپٹنس کا مسئلہ میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ آپ راجوری پونچھ کا جو ووٹ ہے، کل تک یہ لوگ جو ہیں وہ جموں کے ساتھ جو ہیں ان کو رکھا ہوا تھا، پارلیمنٹ جو پارلیمنٹری سیٹ ہے، سیگمنٹ ہے، تو ہوتا یہ تھا کہ جس کو رجوری پونچھ والے ووٹ دیتے تو وہ آتا تھا ہمیشہ، اور جیتنے والے جو ہیں وہ جموں سے اپنا سارا ووٹ انٹیکٹ کر کے ان کو، یعنی وہ اگر بندہ سندر بنی پار نہیں جاتا تھا تو کبھی کسی نے سوال نہیں کیا 60-70 سال میں آپ کیوں نہیں آئے۔ تو اس بار بھی جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ جس طرح یہ کینڈیڈیٹ کشمیر سے کھڑے ہوئے ہیں، تو اگر یہ لوگ راجوری پونچھ والے جو ہیں یا کشمیر والے اگر اکٹھے ہو جائیں آج بھی، کیونکہ اس طرف 10-11 لاکھ ووٹ ہے اور یہاں پہ 6-7 لاکھ ووٹ ہے، اور وہ بھی تقسیم ہے گجر اور پہاڑی کے نام پہ، تو پھر ان کی ضرورت ہی کسی کو محسوس نہیں ہوتی، وہ ممبر پارلیمنٹ وہیں سے بن جایا کرے گا۔ اب ظفر صاحب کا یہی ہے کہ وہ پہاڑی ووٹ کو کلیم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت یہ جو چل رہا ہے شیڈیول ٹرائب کا مسئلہ ملا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اب اس وقت ہماری قوم کی یہ بھی بدقسمتی ہے کہ جناب بابا قوم کی بڑی دوڑ ہے، جس نے کبھی کچھ نہیں کیا وہ بھی کہہ رہا ہے میں بابا قوم ہوں، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ بابا قوم ضرور تھے لیکن یہ صرف اپنی سیاست کے لیے تھے، اور جس نے جتنی بار پہاڑی کیا ہے اتنی بار اس نے ووٹ بھی لے لیے ہوئے ہیں، اب اس کا کوئی قرض تو قوم پہ بچ نہیں رہا ہے۔ تو بہرحال ان لوگوں کا اپنا، اور ظفر مناز صاحب کا اتنا ہے کہ وہ پہاڑی اس کلچر سے جڑے رہے ہیں، کہیں نہ کہیں کلچرل اکیڈمی میں وہ رہے ہیں وائس پریزیڈنٹ، اور پہاڑی شعبے سے جڑے رہے ہیں، کم از کم اگر میں یہ سمجھتا ہوں اگر انہوں نے کچھ اس کے لیے کیا نہیں ہوگا تو اس کی کہیں مخالفت بھی نہیں کی ہوگی، تو اس چیز کو وہ جا کے راجوری پونچھ میں اپنے پہاڑی ٹرائب میں وہ بھی جا سکتے ہیں، جیسے میاں صاحب اپنے ٹرائب میں پہنچ گئے ہیں اور بڑا جناب اللہ گلہ ہے، اور اس طرح ظفر صاحب بھی جا کے کلیم کر سکتے ہیں اپنی کمیونٹی کو، اور جو انہوں نے کیا ہے تو وہ آج جا کے جو ہے اس کا وہ مانگ سکتے ہیں بیک۔ ارشاد صاحب میں ایک تجزیہ لینا چاہوں گا آپ کا، کیونکہ کینلی نظر رہتی ہے آپ کی، باریکی سے دیکھتے ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے جب ہوم منسٹر صاحب جموں میں آئے تو انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس، پی ڈی پی اور کانگریس، ان تینوں پارٹیوں کو چھوڑ کے آپ کسی کو بھی ووٹ دو، ہم 3 نشستوں پہ انتخابات نہیں لڑیں گے۔ پھر بیچ میں سے یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ آپ جو پہاڑی لوگ ہیں یہ پی ڈی پی کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں۔
دیکھیے یہ وہ کہتے ہیں نا کہ حب حسین نہیں صرف بغض یزید، یہ بیسیکلی ایک دوسرے کے بغض میں جو ہے نا اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. حالانکہ یہ کس آدمی نے کہی ہیں، کس کانٹیکسٹ میں کی ہیں. اب یہی پریشانی اس وقت لوگوں کو ستائے جا رہی ہے وہاں پہ کہ عام آدمی اتنا کنفیوز ہے، اور ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ اس کا اتنا دیوالیہ نکلا ہوا ہے کہ اس کو کوئی سمجھ نہیں ہے کہ بھئی کون سی بات کب کرنی، کس طرح کرنی، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ کیا مرتب ہوں گے لوگوں پہ. تو یہ ایک المیہ جو ہے بنا ہوا ہے. اب کسی کی ذاتی سٹیٹمنٹ میں مجھے کوئی نہیں کرنی ریئیکٹ کہ بھئی کس نے کیوں کہا اور کس وجہ سے کہا. اب یہ چیز ہونی ہے کہ جب آپ کسی بھی پہاڑی قبیلے سے آپ نے کوئی پاورفل لیڈر نہیں لیا، یا پھر اگر ایک لیڈر لیا تو وہ کشمیر بیسڈ ہے، تو اس چیز کو کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی نیشنل کانفرنس جو ہے وہ اس کو ہرانے کے لیے ہمیں جو ہے وہ پی ڈی پی کو سپورٹ کرنا بہتر ہے. تو اس قسم کی کوئی تھیوری ہو سکتی ہے جس پہ کسی نے بات کی. یعنی آپ کو بھی یہ لگ سکتا ہے کہ ہے یہ تھیوری ایسی؟ ہاں بالکل، عوام میں تو بالکل ہے اس قسم کی صورتحال کے یہ نہیں تو وہ، تو وہ نہیں تو وہ. تو اب وہی چیزیں ان لیڈروں تک پہنچتی ہیں تو بس اس کو پھر یہ کس طریقے سے کرنا، وہ بات کرنی تو ان کے اس میں آتا ہے. اب یہ کس طرح وہ بات کر رہے ہیں، یہ اس پہ کچھ کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا کہ ان کے کہنے سے کیا فرق پڑے گا. یہ کتنے لوگوں کے جو ہیں وہ ڈائیورٹ کر سکتے ہیں ووٹ، کسی کی کیا مدد کر سکتے ہیں. مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ یہ اور بالخصوص ہماری یہ جو کمیونٹی ہے، تو یہ ہمارے جو لیڈر ہیں نا، ان کے یہ ایسے سیلف سینٹرڈ قسم کے لیڈر ہیں. تو اب جب یہ باتیں کرتے ہیں تو یہ پورے ٹرائب کو نتھی کر لیتے ہیں اس میں. حالانکہ ٹرائب میں بڑے سارے لوگ ہوتے ہیں اور طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کی جو سیاسی یا معاشرتی جو شعور ہے وہ اپنے اپنے لیول کا ہوتا ہے. لیکن یہ سب کو ٹیگ کر لیتے ہیں کہ بس ہم نے کہہ دیا تو فل اینڈ فائنل ہے. حالانکہ ایسا ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. کوئی کیونکہ یہاں پہ لوگ دیکھتے ہیں بھائی کون سے فیسز ہیں جن پہ آپ اب دیکھو نا، آپ ان لوگوں کی بات کرتے ہیں. رجوری پونچھ کو جموں کے بعد جو ہے وہ کشمیر کی جو ڈیلیمیٹیشن کمیشن بیٹھا، انہوں نے کشمیر کے ساتھ نتھی کر دیا. ہمارے درمیان ایک پیر پنجال کا پہاڑی سلسلہ ہے جو 6-8 مہینے جو ہے وہاں سے راستہ ہی نہیں ہوتا، ہمارا کبھی آنا جانا بھی نہیں ہوا. مغل روڈ ہے، وہاں پہ بھی اس وقت تک کوئی ٹنل وغیرہ تو ہے نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ آر پار جاؤ گے. مجھے خاص کر کے جو پونچھ کی جو ہماری لیڈرشپ ہے نا، اس سے یہ شکوہ ہے کہ وہ اتنے نابلد لوگ ہیں کہ جب یہ کانسٹیچوئنسی کا نام رکھا گیا اننت ناگ راجوری کانسٹیچوئنسی، پونچھ ایک پرنسلی سٹیٹ رہی ہے، اور 1927 تک پونچھ جو ہے ایک فل فلیج ریاست تھی. آپ نے آج جو ہے وہ پونچھ کا نام ہی حذف کر دیا. حالانکہ مجھے لگتا ہے جب بھی کوئی کمیشن بنتا ہے تو وہ جو ہے نا کسی بھی فائنل پبلیکیشن سے پہلے آبجیکشن جو ہیں وہ کال کرتے ہیں کہ بھئی اگر اس میں کسی کو آبجیکشن ہے تو کرو. مجھے نہیں لگتا رجوری پونچھ کے کسی لیڈر کو یہ فکر ہوئی ہو کہ بھئی یہ پونچھ کا نام ہی حذف کر دیا، یہ کون سی اننت ناگ راجوری سیٹ ہے. جب آپ اپنی شناخت اور اپنی پہچان ہی کو نہیں بچا سکتے تو آپ کسی کو کیا دو گے، اور ان سے کیا توقعات آپ رکھ سکتے ہیں کہ یہ جناب فلاں کو جتائیں گے، فلاں کو ہرائیں گے. کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ ان کے شعور پہ ہمیشہ ایک سوالیہ نشان رہے گا کہ ان کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے، کیونکہ پہچان جو ہے آپ کے علاقے کی وہ بہت ضروری ہوتی ہے. اور پونچھ جیسی جو ایک فل فلیج ریاست تھی، آج اس کا آپ کا نام ہی نہیں ہے اس میں. کبھی یہ جموں راجوری بن جاتی ہے، کبھی یہ اننت ناگ راجوری بن جاتی ہے. تو جب آپ کا نام ہی نہیں ہے وہاں پہ تو آپ کیا باتیں کرو گے کہ ہم کیا اس میں. کیا یہ اتنی بڑی چیز ان سب لیڈرز جو ہمارے اس سے پہلے رہے ہیں، چاہے وہ منتری رہے ہوں، وہ ایم ایل اے رہے ہوں، وہ راجیہ سبھا کے ممبر رہے ہوں، لوک سبھا کے ممبر رہے ہوں، ان پہ سوال نہیں اٹھتا ہے؟ سوال ان پہ اٹھتا ہے ہمیشہ سے. میں ایک ہمارے یہاں پہ ایک بڑے عظیم ایک ہستی تھے کرشن دیو سیٹھی، وہ کامریڈ تھے. بہرحال ان کا بڑا احترام تھا. میں 1-2 بار بڑے کچھ قائدین کے ہمراہ ان سے ملا ماضی میں. تو انہوں نے ایک بار مجھے کہا کہ بیٹا آپ کہاں سے ہو؟ میں نے کہا میں پونچھ سے ہوں. تو کہا وہاں کی کیا سیاسی صورتحال ہے؟ میں نے کہا اب ہمیں تو ہمیشہ سے سر جھکانا ہی پڑتا ہے جب ہم کسی کے سامنے بیٹھتے ہیں راجوری پونچھ کے حوالے سے. تو انہوں نے ایک بات کہی کہ میرے مشاہدے میں، حالانکہ وہ بڑے ایک زبردست شخصیت کے مالک تھے اور بڑی نظر رکھتے تھے ان چیزوں پہ،
انقلابی آدمی تھے. انہوں نے کہا کہ پونچھ میں، اور پونچھ راجوری کو بھی انہوں نے اس میں رکھا کہ پونچھ راجوری میں بانڈے غلام قادر کے بعد میری دریافت میں کوئی لیڈر نہیں آیا کبھی بھی جس کو آپ لیڈر کہہ سکتے ہو. اب یہ سفید سلوار قمیض اور اچکن والے تو آپ کو ہر نکڑ پہ ملتے ہیں اس وقت، لیکن وہ آدمی جو پورے خطے کو لیڈ کرتا وہ بانڈے غلام قادر کے بعد راجوری پونچھ میں پیدا ہوا ہی نہیں. اب یہ اس وقت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لوگ، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کوئی بندہ کہیں پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو بڑا تیس مار خان کہتا ہے، اور اس قسم کے بھی لوگ جو ہیں وہ باتیں کرتے رہتے ہیں کہ بھائی جو کہیں وارڈ کے ممبر بھی نہیں بن سکتے وہ بھی قائد ہیں. ٹھیک ہے، وہ قوم کے قائد ہیں، کسی برادری کے قائد ہیں، علاقے کے قائد بن جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ مشاہدے میں، کیونکہ ان لوگوں میں وہ شعور کی کمی تھی. ٹھیک ہے، یہ صرف اقتدار کے لالچی لوگ ہیں. جب لیڈر وہاں پیدا ہو جائے گا نا، جب بھی راجوری پونچھ میں، جو اس قوم کو، اس خطے کو اور اس کی معرومیوں کے لیے جدوجہد کرے گا اور بڑے اخلاص سے کرے گا. اب ہمیشہ جو ہے تاریکیاں تو نہیں رہتی ہیں، میں سمجھتا ہوں کوئی نئی صبح راجوری پونچھ والوں کے لیے بھی آئے گی، پیر پنچال کے لیے آئے گی. وہاں پہ بھی کوئی اس قسم کا بندہ پیدا ہوگا، کوئی لیڈر جو ساری قوم کو لے کے چلے گا. ٹھیک ہے، یہ لوگ تو ان کو میں سمجھتا ہوں ان کا کبھی بھی کوئی جو ہے نا، انہوں نے شعور کا کوئی تاریخی کام نہیں کیا. ٹھیک ہے نا، اور بس کشمیر سے ایک بگل بجتا ہے اور جناب یہ اپنی پارٹیوں کے ٹیون پہ ڈانس کر رہے ہیں، اور بغیر کسی مدعے کے اور بغیر کسی مینیفیسٹو کے اس وقت جو ہے یہ جا کے لوگوں کو جو ہے خام خواہ اذیت دے رہے ہیں. کوئی برادری کے نام پہ دے رہا ہے، کوئی علاقائیت کے نام پہ دے رہا ہے، اور لوگوں کے مسائل جو ہیں ان کے اس میں ہے ہی نہیں ہے. گجر پہاڑی ہے، کشمیری ہے، نارتھ کا ہے، ساؤتھ کا ہے، علاقائیت ہے، لسانیت ہے، یہی چورن بیچتے ہیں. اور آج بھی اگر یہ لوگوں کو اس چیز پہ ڈرائیں کہ بی جے پی اور آر ایس ایس آ جائے گی، اب تو یار بچا ہی کچھ نہیں. کیا بچا ہے آپ کے پاس؟ اگر کچھ بچا ہے بتاؤ نا لوگوں کو، کس چیز کا خطرہ ہے. ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں وہ تو دہلی سے آتے ہیں بی جے پی آر ایس ایس والے، یہاں جو مقامی طور پہ ہم نے ایک دوسرے کے لیے جناب اس قسم کے حالات بنا کے رکھے ہوئے ہیں، کم از کم ان لوگوں کو یہ چورن جو ہے زیادہ دیر آپ نہیں بیچ سکو گے. اور لوگوں کے مسائل جو ہیں وہاں کے وہیں ہیں، چاہے آپ پارلیمنٹ میں چلے جاؤ، کچھ بھی کر لو، ووٹ ان لوگوں سے آپ لے لیتے ہو جذباتی کر کے، لیکن ان کے جب تک مدعے آپ حل نہیں کرو گے، آپ کا کوئی مینیفیسٹو نہیں. یہ ہمارے لوگوں کے سیاسی شعور پہ بھی ایک سوال رہے گا اور ان کی قیادت پہ بھی ایک سوال رہے گا. میں اکثر اپنے انٹرویوز میں یہی کہتا ہوں کہ آؤ مل کے احتساب کریں. اس وقت ہے، ٹائم ہے جب یہ لوگ آپ کے گھر پہ آپ کا حال پوچھنے، اگر کسی کی وفات ہو گئی تھی تو وہاں دعا مانگنے ضرور جائیں گے، اور وہاں ان سے سوال کیجئے آپ کا مدعا کیا ہے، آپ کن مینیفیسٹو پہ آپ کے منشور کیا ہیں وہ آپ بتائیں، نہ کہ گجر اور پہاڑی کے جھگڑے میں پڑیں. اگر ہم ایسے پڑے رہے تو ہم کبھی بھی فلاح و بہبود کی طرف نہیں جائیں گے. ارشاد صاحب، آخری سوال، کس طرح سے دیکھتے ہیں پچھلے لوک سبھا الیکشن کو اور اس لوک سبھا الیکشن کو؟ کیا ووٹ پرسنٹیج جو ہے وہ بڑھے گی؟ بنیادی طور اس میں ہمارے جو راجوری پونچھ ہے، جو جموں کا جو پروونس ہے، اس میں تو ہمیشہ سے جو ہے اچھی خاصی پولنگ ہوتی رہی ہے. لیکن اب کشمیر کا یہ صورتحال ہے کہ وہاں پہ کم از کم میرے نظر کے مطابق وہاں پہ 60-70% جو ووٹرز ہیں وہ نیو کمرز ہیں، فرسٹ ٹائم ووٹ دینے آئیں گے. اگر وہ آئیں گے تو اب وہ ان کی کیا چوائس رہے گی، تو وہ کس طرف جا سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں. کیونکہ ایک نیا آدمی جب ایک فریشر آتا ہے تو اس کو آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے وہ کیا کرے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پہلی بار آ رہا ہے. ہمارے ویورز کے لیے میسج کہ دیکھو، میں بھی یہی کہتا ہوں کہ آؤ بڑھ چڑھ کر ووٹ کریں. جب ہم بڑھ چڑھ کر ووٹ کریں گے، ایک اچھی اور ہیلدی سرکار ہم چنیں گے اپنی مرضی. بالکل ایسا ہونا چاہیے، اور لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا جو شعور وہ بیدار ہونا چاہیے. اور جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں یار، میں آپ سے یہی اپیل کروں گا کہ آپ کس صدی میں جی رہے ہو، اور اگر آج آپ جو ہے وہ علاقائیت پہ اور لسانیت پہ جو ہے ان لوگوں کے ساتھ ڈانس کر رہے ہو تو ان کا احتساب کون کرے گا؟ قیامت کے دن پہ چھوڑ رہے ہو ان کو. اگر آپ نے لیڈر چننا ہے تو کسی بھی جمہوریت کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس میں شامل ہوں، لیکن اگر آپ کو کسی نے اذیت دی ہے تو اس کا جواب بھی آپ ووٹ سے اس کو اذیت دے سکتے ہو. جن لوگوں نے آپ کو آج تک اذیت میں مبتلا رکھا ہے، ان لوگوں کو
آج آپ کے پاس وقت ہے کہ آج آپ لوگ جو ہیں اپنے مغز کی بیداری سے اور شعور کے بیداری سے اور ان سے سوال بھی کریں اور ان کو ووٹ بھی ان لوگوں کو دیں جو لوگ جو ہے نا آپ ان پیرامیٹرز پہ چل سکیں یا پورے اتر سکیں، ان لوگوں کو، اور اچھی لیڈرشپ کو لانا چاہیے جو آپ کے مسائل کا حل کر سکیں۔ اور اس قسم کے جو ہے وہ گنگے لوگوں کو اگر آپ کہیں پہ بھیج بھی دو گے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہماری جو ہے وہ تقدیر کبھی سنور سکے گی۔ اور مینیفیسٹو پارٹیاں اپنا لانچ کر کے نہ آئیں، بلکہ مینیفیسٹو جو ہیں اور ڈیمانڈز جو ہیں وہ پبلک سے آنی چاہیے کہ اگر ہم آپ کو اس صورت میں ووٹ دے سکتے ہیں کہ آپ کا مینیفیسٹو ہونا چاہیے اور آپ ہم سے کرو وعدہ، اور یہ مینیفیسٹو جو ہے اس کو پبلک کرو آپ، ٹھیک ہے۔ رجوری پونچھ والے لیڈروں کی کیا یعنی کتنی وہ کریں باتیں ان کی کہ راجوری پونچھ کو یہ اگر الگ پارلیمانی کانسٹیچوئنسی کی مانگ کر سکتے تھے، انہوں نے نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ راجوری پونچھ میں کوئی ہل ڈیولپمنٹ کونسل یہ مانگ سکتے تھے، انہوں نے نہیں کیا۔ ایسے باتیں کرتے رہتے ہیں آگے پیچھے، لیکن جب بھی کوئی الیکشن آتا ہے، جب بھی یہ کہیں پہ جاتے ہیں تو یہ ایک سیاسی ملازم کی حیثیت سے صرف کام کرتے ہیں، اور پھر جب ریٹائرمنٹ ہوتی ہے، ان کی نوکری چھن جاتی ہے، پھر واپس یہ آ جاتے ہیں۔ تو کم از کم مدعوں کی سیاست ہونی چاہیے، اور وہ سیاست ہونی چاہیے جو آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے جو ہے وہ بہتری جس میں ہو، اس قسم کی سیاست کو آپ تلاش کرو، اور بڑے شعور سے آپ لوگ جو ہیں ان چیزوں میں حصہ لو، اور بڑھ چڑھ کے لینا چاہیے، اور بہترین قسم کی جو لیڈرشپ ہے اس کا جو ہے انتخاب کرو۔ ارشاد صاحب بہت شکریہ پیر پنچال اسپیک سے بات کرنے کا۔ جناب بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ ارشاد قاضی صاحب، جنہوں نے اپنی بات رکھی ہمارے پلیٹ فارم کے ذریعے، اور کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے ضرور رکھیے گا کہ کس طرح کی کنورزیشن آپ کو لگی ہے۔ اسی کے ساتھ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اجازت لینے سے پہلے پھر آپ سے گزارش رہے گی کہ پیر پنچال اسپیکس کو اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں ضرور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کریں۔ اسی کے ساتھ فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر یعنی ایکس پہ دیکھ رہے ہیں تو ضرور فالو کریں، کیونکہ یہ آپ کی اپنی آواز ہے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اپنا بھی اور اپنے اس چینل کا بھی بہت بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔